पाकिस्तान खुद अमेरिका के साथ दोबारा गरमजोशी दिखा रहा है, लेकिन चीन को भी बज़ाहिर नाराज नहीं करना चाहता। ऐसे कई वाक़यात हुए जिन्होंने ये न सिर्फ खित्ते की डायनामिक्स को हिला दिया, बल्कि चीन, इंडिया, पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात को भी एक नई सिमत दी है। चीन ने पहले इंडिया के साथ तनाव कम करने पर काम किया, फिर अफगानिस्तान में सिक्योरिटी को एड्रेस किया और आखिर में पाकिस्तान के साथ अपने इक़्तिसादी और सिक्योरिटी मंसूबों पर तवज्जो दी। लंदन से सहाफ़ी सकलैन इमाम का सलाम कबूल कीजिए। आज की तज़ीम में मैं बात करने वाला हूँ चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग यी के हालिया दौरों की। ये दौरे इतने सादा नहीं थे जितने के कैलेंडर पर नज़र आते हैं। इनका इंडिया जाना, फिर अचानक काबुल पहुँचना और फिर इस्लामाबाद आना दरअसल खित्ते में बड़ी जियोपॉलिटिकल तब्दीलियों की तरफ इशारा है। सवाल यह है कि ये सब इत्तेफाक था या चीन की खारजा पॉलिसी का एक सोचा समझा खाका। आपसे दरख्वास्त है कि इस तरह के बेलाग तज्ज़ियों की हौसला अफजाई के लिए मेरे चैनल सकलैन इमाम ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं और अपना फीडबैक का कमेंट्स में ज़रूर कमेंट्स दें ताकि मुझे अपने दोस्तों से रहनुमाई भी मिल सके। दौरे हाजिर की आलमी सियासत में जनूबी एशिया एक बार फिर आलमी ताकतों की कशमकश का मरकज़ बना हुआ है। पिछले चंद महीनों में ऐसे कई वाक़यात हुए जिन्होंने ये न सिर्फ खित्ते की डायनामिक्स को हिला दिया, बल्कि चीन, इंडिया, पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात को भी एक नई सिमत दी है। आज के इस तज़्ज़े में हम इन्हीं पेशरफ्तों को एक मुसलसल कहानी की तरह जोड़ने की कोशिश करेंगे ताकि ये समझा जा सके कि बीजिंग, दिल्ली, इस्लामाबाद और वाशिंगटन सब किस सिमत पर बढ़ रहे हैं। सबसे पहले चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग यी के हालिया दौरे पर नज़र डालते हैं। 18 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक वांग यी ने पहले नई दिल्ली, फिर काबुल और आखिर में इस्लामाबाद का दौरा किया। दिल्ली में उनकी मुलाकातें वज़ीर ख़ारजा जयशंकर, कौमी सलामती मुशीर अजीत डोवल से और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से हुई। इन मुलाकातों का मकसद सरहदी कशीदगी को कम करना और बराह रास्त परवाज़ों, वीज़ा सहूलतों और सरहदी मामलात और तिजारत जैसे छोटे मगर बहुत अहम एतमाद साजी के इक़दाम पर आगे बढ़ना था। चीन ने इस मौके पर इंडिया को फर्टिलाइजर्स, रेयर अर्थ मिनरल्स और बोरिंग के लिए हैवी मशीनरी बरामद करने का लाइसेंस भी दे दिया है। इंडिया ने अपने मुल्क में चीन की सरमायाकारी पर पाबंदियां भी हटाने का इशारा दिया है। ये सब इस बात का इशारा है कि चीन और इंडिया दोनों अब अपने ताल्लुकात को कम से कम फंक्शनल नॉर्मलाइजेशन की तरफ ले जाना चाहते हैं। पहले ही से चीन और इंडिया की तिजारत का वॉल्यूम 130 अरब डॉलर से तजावुज़ कर चुका है। ये काफ़ी अहम पेशरफ्त है। वांग यी को इंडिया से बैक टू बैक पाकिस्तान आना था, मगर वांग यी पहले काबुल पहुँचे, जहां उन्होंने अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा के साथ सहफ़रीक़ी इजलास यानी ट्राइलेटरल कॉन्फ्रेंस की। इस इजलास में बुनियादी तौर पर मशरक़ी तुर्किस्तान, इस्लामिक मूवमेंट, ETIM जैसे ग्रुपों के ख़तरात, बॉर्डर सिक्योरिटी और इलाक़ाई रब्ताकारी ज़ेर बहस आई। इसके बाद वांग यी इस्लामाबाद आए और वहाँ छठे पाक चीन स्ट्रेटेजिक डायलॉग में शिरकत की। यहाँ फोकस CPEC के अगले मरहले और ख़ास तौर पर चीन के एहलकारों और मंसूबों की सिक्योरिटी पर रहा। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये दौरे महज इत्तफाक़ी थे या इसके पीछे कोई बड़ी हिकमत अमली कार फरमा थी। अगरचे इंडिया और पाकिस्तान के दौरे पहले से तयशुदा प्रोग्राम के तहत हुए, मगर हकीकत ये है कि इन दौरों की तरतीब महज इत्तफाक़ नहीं बल्कि एक बाकायदा कोरियोग्राफी लगती है। चीन ने पहले इंडिया के साथ तनाव कम करने पर काम किया, फिर अफ़गानिस्तान में सिक्योरिटी को एड्रेस किया और आखिर में पाकिस्तान के साथ अपने इक़्तिसादी और सिक्योरिटी मंसूबों पर तवज्जो दी। इस तरतीब से ये बात वाज़ेह हो जाती है कि बीजिंग एक ही वक्त में 3 मुहाज़ों पर मल्टी वेक्टोरल बैलेंस कायम करने की कोशिश कर रहा है। इंडिया के साथ रिस्क कम करना चाहता है, एस्केलेशन कम करना चाहता है, अफ़गानिस्तान में इस्तेहकाम लाना चाहता है और पाकिस्तान में CPEC को रीफ्रेम करना चाह रहा है। लेकिन इस पस मंज़र में एक और बहस भी जारी है। एक पाक चीन ताल्लुकात के अमूर की एक माहिर पाकिस्तानी तज्ज़ियाकार इरम अशरफ ने एक इंटरव्यू में कहा और एक मौक़िफ़ जरीदे में भी लिखा है कि चीन अब पाकिस्तान को अपनी हाई प्रायोरिटी नहीं बल्कि प्रायोरिटी कह रहा है। क्या ये महज लफ्ज़ी तब्दीली है? लगता नहीं। इसके पीछे हकीकत ये है कि बीजिंग अब इस्लामाबाद से ज़्यादा तवक्कुआत का तकाज़ा कर रहा है, चाहे वो CPEC की सिक्योरिटी हो, मईशत का इस्तेहकाम हो या पाकिस्तान का अमेरिका के साथ बढ़ता हुआ ताल्लुक़। ये सटल लेकिन वाज़ेह पैगाम है कि पाकिस्तान
اب چین کے لیے واحد اسپیشل کیس نہیں بلکہ ایک اہم شراکت دار ہے جسے ڈیلیور کرنا ہوگا۔ معاشی مشکلات، سلامتی کے خدشات اور خطے میں پاکستان کے اپنے رویے میں بقول اس کے توازن لانے کے لیے تبدیلیاں شاید بیجنگ کو اس سوچ پر مجبور کر رہی ہیں کہ پاکستان اب مکمل طور پر صرف چین پر انحصار نہیں کرے گا بلکہ امریکہ سمیت دیگر طاقتوں سے بھی تعلقات بڑھائے گا، جو پاکستان کا حق ہے۔ اب ذرا مئی 2025 کی انڈیا پاکستان کی درمیان مختصر مگر شدید جنگ پر نظر ڈالتے ہیں جس نے خطے کو ایک بار پھر ایک بڑی جنگ کے دہانے پر لا کھڑا کیا تھا۔ پس منظر کچھ یوں ہے کہ 22 اپریل کو انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کے علاقے پہلگام میں سیاحوں پر ایک حملہ ہوا جس کی ذمہ داری انڈیا نے بغیر ثبوت دیے پاکستان پر ڈال دی۔ پھر انڈیا نے 7 مئی کو آپریشن سندور لانچ کیا اور پاکستان میں 9 مقامات کو دہشت گردی کے اڈے کہہ کر نشانہ بنایا۔ اس کے بعد پاکستان نے 5 اور بعض بیانات میں 6 انڈین فائٹر جیٹس مار گرانے کا دعویٰ کیا۔ انڈیا نے بھی اپنے دعوے کیے کہ پاکستانی جہاز مار گرے لیکن یہ 3 ماہ بعد کیے۔ یہ مختصر جنگ صرف فضائی جنگ کے طور پر محدود نہیں رہی بلکہ اس میں ڈرونز اور بیلسٹک میزائل بھی استعمال ہوئے۔ پاکستان کا دعویٰ ہے کہ انڈیا نے اس کے بڑے ایئر بیسز کو نشانہ بنایا جبکہ انڈیا کا کہنا ہے کہ پاکستان نے اس کی تنصیبات پر ڈرونز کے ذریعے حملے کیے۔ آخر 10 مئی کو دونوں ممالک سیز فائر پر راضی ہو گئے۔ اس کا کریڈٹ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے لیا اور اسلام آباد نے اس وجہ سے یہاں تک اعلان کر دیا کہ ٹرمپ کو نوبل پیس پرائز کے لیے نامزد کیا جائے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ انڈیا نے ٹرمپ کے کردار کی تردید کی اور کہا کہ یہ فائر بندی دراصل دونوں ممالک کے ڈی جی ایم اوز ہاٹ لائن کے ذریعے طے پائی۔ یہ بہت بنیادی فرق ہے۔ یہاں امریکہ کا کردار مزید اہم ہو جاتا ہے۔ جون میں فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کو وائٹ ہاؤس میں لنچ کے لیے مدعو کیا گیا جو کہ انپریسیڈنٹڈ اور نہایت غیر معمولی بات تھی۔ خود ٹرمپ نے کہا کہ میں نے انہیں اس لیے بلایا کہ وہ جھڑپ کو ختم کرنے میں مددگار ثابت ہوئے، یعنی سیز فائر میں بڑا اہم کردار ادا کیا۔ اس سے یہ تاثر ملا کہ پاکستان اب دوبارہ امریکہ کے ساتھ اپنی پوزیشن بہتر کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن یہ واپسی مشروط ہے، یعنی اسلام آباد اگر واشنگٹن کی توقعات پر پورا نہیں اترا تو یہ تعلقات جلد پلٹ بھی سکتے ہیں۔ ٹرمپ اپنی ٹرانزیکشنل پالیسی کے لیے اب عالمی شہرت حاصل کر چکے ہیں۔ ساتھ ہی ٹرمپ کی تجارتی پالیسی نے انڈیا کے ساتھ کشیدگی بڑھا دی۔ 2025 میں ٹرمپ انتظامیہ نے انڈیا پر بھاری ٹیرف لگائے 25%، خاص طور پر روس سے سستا تیل خریدنے کے پس منظر میں انہوں نے انڈیا پر ٹیرف ڈبل کر کے 50% کر دیا۔ اس اقدام نے دہلی کو ایک بار پھر چین کے ساتھ محدود تعاون کی طرف دھکیلا، مثلا ڈائریکٹ فلائٹس اور تجارت کی بحالی۔ مگر یہ کوئی قریبی دوستی نہیں بلکہ صرف ڈی رسکنگ ہے۔ وزیر خارجہ نے جے شنکر نے بھی واضح کیا کہ چین سے انڈیا کے تعلقات کو امریکہ کے چشمے سے یعنی اس زاویے سے نہ دیکھا جائے۔ اب ذرا سوچیں یہ سب کیسے آپس میں جڑتا ہے، یہ مختلف کہانیاں۔ ایک طرف چین انڈیا کے ساتھ تعلقات نارمل کر رہا ہے، دوسری طرف افغانستان میں ٹرائی لیٹرل فارمیٹ لا رہا ہے اور پاکستان کے ساتھ اپنے معاشی منصوبوں کو محفوظ کر رہا ہے، اور خود امریکہ سے ٹیرف کے معاملات میں پوزیشن آف اسٹرینگتھ کے ساتھ معاملات طے کر رہا ہے۔ پاکستان خود امریکہ کے ساتھ دوبارہ گرمجوشی دکھا رہا ہے لیکن چین کو بھی بظاہر ناراض نہیں کرنا چاہتا۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ پاکستان کا حکمران طبقہ ہمیشہ سے امریکہ کے قریب آنا چاہتا ہے، عوام پسند کریں یا نہ کریں۔ انڈیا امریکہ سے فرکشن کے باوجود اپنی اسٹریٹجک آٹونومی قائم رکھنے کی کوشش کر رہا ہے اور چین کے ساتھ کوشسلی فنکشنل روابط بڑھا رہا ہے، لیکن تاحال چین سے تعلقات میں کوئی اسٹریٹجک شفٹ نظر نہیں آ رہی ہے کیونکہ انڈیا کو اب بھی امریکہ سے وفا کی امید ہے۔ انڈیا کے حکمرانوں میں بھی امریکہ سے چمی ہونے کی یعنی گہرا دوست بننے کی بڑی خواہش ہے، اس کا ہم ماضی میں دیکھ چکے ہیں مظاہرہ۔ اس پس منظر میں اب انڈیا کو برکس میں بھی قائدانہ کردار ادا کرنا ہے اور انڈیا کے وزیر اعظم مودی شنگھائی کوآپریٹو آرگنائزیشن میں شرکت کے لیے چین جا رہے ہیں۔ امریکہ برکس اور ایس سی او دونوں کو پوٹینشلی اپنے اسٹریٹجک مفادات کے خلاف سرگرمیوں کے طور پر دیکھتا ہے۔ اس لیے اس مرتبہ جب مودی چین جائیں گے تو ہمیں پریس بریفنگز، شبشبہ اور فوٹو آف ضرور نظر آئیں گے، مگر امریکہ کے خلاف کوئی اسٹریٹجک اتحاد بنانے کا امکان دور دور تک نظر نہیں آتا ہے۔ یعنی کہ یہ خطہ ایک کلاسک ملٹی پولر ہیجنگ کی مثال بن چکا ہے۔ کوئی ملک ایک ہی کیمپ پر تکیہ نہیں کر سکتا اور نہ ہی کر رہا ہے۔ پاکستان کو چین بھی چاہیے اور امریکہ بھی، انڈیا کو امریکہ بھی چاہیے اور چین کے ساتھ منیمم سٹیبلٹی بھی،
اور امریکہ چاہتا ہے کہ دونوں کو کسی نہ کسی سطح پر اپنے فولڈ میں رکھے۔ ادھر چین کی کوشش ہے کہ وہ خطے میں سب ملکوں کے ساتھ ان کے پوٹینشل کے مطابق تعلقات بہتر سے بہتر کرے۔ اسی دوران ایک اور پہلو سامنے آیا، مشرق وسطی میں ایران اور اسرائیل کی کشیدگی۔ امریکہ کو خدشہ ہے کہ اگر اس جنگ کے دوران حالات خراب ہوئے تو سینٹ کام کو خطے میں آپریشنز کے لیے پاکستان کی جغرافیائی اہمیت درکار ہوگی۔ اسی تناظر میں جولائی میں سینٹ کام کے کمانڈر جنرل ایرک کریلا کو پاکستان نے نشان امتیاز یعنی فوجی ہے وہ دیا، جسے واشنگٹن میں بھی دو طرفہ تعلقات کی گہرائی کے اعتراف کے طور پر دیکھا گیا۔ گزشتہ ہفتے ایک انڈین چینل دا منٹ کی ایک صحافی ثنا ماروا نے بات کی امریکہ کے ایک پروفیسر جان ہاپکنس یونیورسٹی سے جن کا تعلق ہے اسٹیو ہینکے سے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کو ایران پر حملے کی صورت میں پاکستان کے ایئر بیسز کی ضرورت ہوگی، اور یہی وجہ ہے کہ امریکہ اس وقت پاکستان کو انڈیا پر ترجیح دے رہا ہے۔ اب آتے ہیں امریکہ کے انڈیا کے لیے نئے نامزد سفیر مسٹر سرگیو گور کی جانب۔ یہ صرف ایک روایتی سفارتکار کی تقرری نہیں ہے۔ مسٹر گور کو نہ صرف انڈیا میں امریکہ کے مفادات کو آگے بڑھانے کے لیے مینڈیٹ دیا جا رہا ہے، بلکہ انہیں بیک وقت جنوبی اور وسطی ایشیا کے لیے خصوصی نمائندے کی اضافی ذمہ داری بھی سونپی گئی ہے۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ واشنگٹن دہلی کو خطے کے مرکز کے طور پر دیکھ رہا ہے، اور ان دونوں خطوں کے لیے ایک ون ونڈو ڈپلومیسی چاہتا ہے، یعنی تمام ریجنل معاملات اب ایک ہی چینل سے ہینڈل ہوں۔ یہ ملک الگ الگ ہے لیکن اس کا طریقہ کام ایسے نظر آ رہا ہے۔ اس خطے کے امریکہ کے لیے دو بڑے اہم ممالک ہیں، پاکستان اور ایران، ایک سے اتحاد، دوسرے سے جنگ۔ مسٹر گور کی تقرری سے انڈیا کو بیک وقت سفارتی وزن اور علاقائی لیڈرشپ کا پیغام بھی ملا ہے، چاہے ٹیرف تنازعات جاری ہی کیوں نہ رہیں۔ یعنی امریکہ اسٹریٹجک تعلقات بگاڑ نہیں رہا ہے، اور لگ رہا ہے انڈیا بھی ایسے ہی کرے گا۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ ایک طرف چین ہے جو ایک ہی دورے میں انڈیا، افغانستان اور پاکستان کے درمیان بیلنس قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، دوسری طرف پاکستان ہے جو چین کے ساتھ اپنی اسٹرکچرل انشورنس برقرار رکھنا چاہتا ہے، مگر امریکہ کے ساتھ فوری لیوریج کے لیے بھی دروازے کھول رہا ہے۔ انڈیا چین کے ساتھ کسی قریبی دوستی کی طرف نہیں بڑھ رہا، بلکہ صرف ضروری تعاون اور ڈی رسکنگ چاہتا ہے، اور امریکہ ایک ساتھ دو کھیل کھیل رہا ہے۔ ایک طرف انڈیا پر دباؤ ڈال رہا ہے، اور دوسری طرف سے خطے کا مرکزی کھلاڑی بھی بنا کر بہلا پھسلا رہا ہے یا بہکا رہا ہے، یہ وقت بتائے گا۔ باٹم لائن یہ ہے کہ خطے کے ڈائنامکس نہ تو یک رخی ہیں اور نہ ہی سادہ۔ ہر ملک اپنے حساب سے بیلنس، لیوریجز اور مواقع تلاش کر رہا ہے۔ آنے والے دنوں میں یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ یہ ڈیلیکیٹ ڈانس کس رخ پر چلتا ہے، کیا ردم بنتا ہے۔ بہرحال مستقبل میں ان تبدیلیوں کو کس کسوٹی پر پرکھ کر انہیں کامیاب قرار دیا جائے گا، قومی اقتصادی ترقی کی صورت میں یعنی سب پورے ملک کی ترقی، یا اسٹیبلشمنٹ سے جڑی ایلیٹ کے طبقاتی فوائد کی صورت میں، جیسا کہ ماضی میں ہوتا رہا ہے۔ ماضی میں امریکی امداد تو خوب آئی مگر فائدہ ایلیٹ طبقے تک محدود رہا۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ آئندہ بھی ایسا ہی ہو۔ میری یہ تجزیاتی گفتگو آپ کو کیسی لگی؟ کامنٹس میں فیڈ بیک ضرور دیں تاکہ میری اصلاح ہو سکے اور رہنمائی ہو سکے۔ ثقلین امام کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔